अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। वो बहुत नफरत से बोले जा रही थी, बल्कि गुस्सा निकाल रही थी। मख्त रुक कर हैरत से उसे देखने लगा, जो स्टार्ट हो चुकी थी। अल्लाह करे जाते ही मर जाए। वो उसे बद्दुआएं देने पर उतर चुकी थी। मिस मर्जी, वो इसकी कलाई हिलाता हैरत से बोला। जब वो एकदम से चुप होती उसे देखने लगी। जरगून, तुम होश में हो? वो संजीदगी से बोला। वो जवाबन उसके चेहरे को देखती नफी में सर हिला गई। आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। कौन था वो? वो इसके चेहरे को गौर से देखता सर्द लहजे में बोला। कौन था वो? वो इसके चेहरे को गौर से देखता सर्द लहजे में बोला। वो चुप रही, नजरें उसके चेहरे पर ही थीं। शू शू करती वो हाथ से ही नाक साफ करने लगी थी। सफाई पसंद वक्त ने नाक सिकोड़कर उसकी इस हरकत को देखा। वो नाक साफ करने वाले हाथ से ही उसका हाथ थाम चुकी थी और चलती हुई होटल के अंदर आ गई। बख्त ने हैरत से अपने हाथ को उसके उस हाथ में कैद देखा। उफ, ये दिन भी देखना था मुझे, वो खुद से बड़बड़ाया था। तुम अंदर चलो, मैं जरा यहाँ की सिक्योरिटी से दो हाथ कर लूं। वो उसे अंदर भेजता खुद मैनेजर के रूम की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। वो भागती हुई लिफ्ट में दाखिल हुई थी। कमरे में आती वो मिरर के सामने आन खड़ी हुई। अगर बख्त ना आते तो वो खौफजदा होती खुद से बड़बड़ाई थी। वैसे ही बिना लॉन्ग शूज उतारे बेड पर गिर गई थी। वो आधे घंटे बाद रूम में आया था। वो अंदर आता ठटका। वो आड़ी तिरछी बेड पर लेटी सो रही थी। दोनों हाथ सर के नीचे थे। वो आहिस्तगी से चलता हुआ उसके करीब आया। जरगून, वो उसे पुकारने लगा था, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुकी थी। मध्यम मध्यम सी सांसें उसकी गहरी नींद में जाने का पता देती थी। वो माथा मसलता उसके करीब झुका। ये काम वो जिंदगी में पहली बार कर रहा था। किसी के जूतों को हाथ लगाना। वो तो ख्वाबों ख्यालों में भी ये नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसे अपनी बीवी के जूते उतारने होंगे। उसके लॉन्ग शूज को आहिस्ता से छूता वो उसके शूज की जिप खोलने लगा। शूज उतार कर उसने उसे सीधा लटाया। घुंघराले बाल चेहरे पर बिखर चुके थे। वो कंबल उसके गिर्द अच्छे से उड़ाता सामने पड़ी चेयर पर बैठा। नजरें उसके वजूद पर थीं, आंखों में सर्दपन था। तुम्हारी तो टिंड करवा कर सारे पिंड से छतरोल करवाऊंगी, समझ क्या रखा है मुझे? तुम्हारी नस्ल को मैं बर्बाद कर दूंगी, लातों से तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। जरा सामने तो आओ मेरे। वो टांगों को उठा उठा कर बेड पर मार रही थी। वो नींद में भी किसी से लड़ रही थी। वो हैरत से उसके करीब आया, जो अब हाथों को उठा उठा कर बेड पर मार रही थी। ठहर जा साले, तेरी तो। जरगून, होश में आओ, ये क्या बके जा रही हो? वो एकदम से उसके होंठों पर हाथ रखता चिल्लाया था। इससे ज्यादा इसमें और सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो एकदम से आंखें खुले उसे देखने लगी। आंखों में नासमझी वाले तासुरात लिए वो उसे देखे गई। गालियां देना कहाँ से सीखा है तुमने? और ये कैसे नींद में गालियां निकाल रही थी? वो गुस्से से बोला। लेकिन मुझे तो गालियां देना नहीं आता। मैं तो ये लफ्ज ही पहली बार सुन रही हूँ। ये गालियां क्या होता है भला? वो मसनूई मासूमियत से बोली। जरगून, वो भींचे हुए लहजे में बोला। सच कह रही हूँ, क्या मैंने कभी कोई झूठ बोला जो आज बोलूंगी? वो फिर से कंधे उचकाती हुई बोली। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? वो लबींचता हुआ बोला। जवाबन वो सर नफी में हिला गई। उफ, पागल कर दोगी किसी दिन तुम मुझे। दिमाग का सत्यानाश कर दिया है तुमने। वो झुंझुलाया था उसकी मसनूई मासूमियत से। वो जवाबन सर नफी में हिलाती जट से लेटते कंबल मुंह पर ले गई थी। कुछ देर बाद वो चौंकी। वो उसके साथ आकर लेटा था। आप मेरे बेड पर क्यों लेटे हैं? वो बिना कंबल मुंह से हटाए हैरत से बोली। ये मेरा बेड है। हर बार तुम्हारी तो नहीं चलेगी। घर वाले बेड पर तो कब्जा कर ही चुकी हो। अब यहाँ मुझे चैन से सोने दो। डोंट डिस्टर्ब मी। अगर तुम्हें कोई मसला है तो नीचे कारपेट पर चली जाओ। वो संजीदगी से बोलता उसकी तरफ से करवट बदल गया। मैं तो आपके फायदे के लिए ही कह रही थी। मैं रात को बहुत मारती हूँ हाथों और टांगों से। अगर आप इस उम्र में नीचे गिर गए तो इस उम्र में टूटी हुई हड्डी तो आसानी से जुड़ती भी नहीं। वो संजीदगी से बोली। बेफिक्र रहो, मैं भी बहुत टांगे और हाथ चलाता हूँ। मुकाबला बराबरी का रहेगा। डोंट वरी मिस मर्जी, अब चुप, मुझे सोने दो। वो कहता ही लैंप की रोशनी गुल कर गया, जबकि वो हैरत ज़दा सी उसकी पुश्त को आंखों से कंबल हटाती हुई देखने लगी। जलसे पर वो इसे भी साथ ले गया था। वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो व्हाइट सूट पर ब्राउन शॉल लिए, बालों का जूड़ा बनाए, हल्का फुल्का जेवर पहने वो वाकई उसकी बीवी लग रही थी। वो उसके साथ साथ थी। लोगों से वो उसका तारुफ करवाता। वो उसके चेहरे को भी देख लेता, जो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वाओ, कितना प्रोटोकॉल देते हैं ना पॉलिटिक्स की बीवी को।
وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ جب وہ کسی سے بات کرتا مسکرایا۔ میرے ساتھ تو کبھی اس طرح نہیں مسکرایا، ہاں ان سے ووٹ جو لیتے ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی جب اس نے زبردست گوری سے اسے نوازا۔ وہ جواباً ناک چڑھاتی ہوئی ارد گرد جمع ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ کی جگہ میں تقریر کروں؟ ایسی ایسی باتیں چھوڑوں گی کہ جس نے ووٹ نہ دینا ہوا وہ بھی دے گا۔ وہ اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتی آہستہ سے بولی۔ زرگون کیپ کوائٹ، اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ 1 گھنٹے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ سو چکی تھی، سر اس کے کندھے پر تھا۔ وہ گہری سانس لیتا، اس کے جوڑے میں لگی ہوئی پنس کی چبھن کندھے پر محسوس کرتا کچھ نہ بولا۔ وہ تھک چکی تھی شاید۔ ٹھا 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 اس کی گاڑیوں پر گولیوں کی برسات ہوئی تھی۔ کسی کی مخالف ٹیم پارٹی نے اپنا کام کرنا چاہا تھا۔ وہ سرائٹ سے خود میں لیتا ہوا نیچے بیٹھا۔ اس کے گارڈ جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں، آنکھیں بند کر لو تم، وہ اس کا سر تھپکتا ہوا نرم لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے نکال لی تھی۔ وہ اسے لے کر سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ ڈرائیور دوسری گاڑی کے لیے فون کر چکا تھا۔ یہ کون تھے؟ وہ صدمے سے بولی۔ کوئی نہیں تھے، بس کسی نے غلطی سے میری گاڑی پر فائر کھول دیے تھے۔ اب وہ چلے گئے ہیں، ڈونٹ وری۔ وہ اسے ریلیکس کرتا فون پر کوئی میسج بہت عجلت سے ٹائپ کرنے لگا تھا۔ نہیں، کوئی ہماری جان لینا چاہ رہا تھا۔ میری ابھی عمر ہی کیا ہے، میں اگر فوت ہو جاتی تو؟ وہ صدمے سے بولی۔ کوئی فوت نہیں ہوتی ننی کاکی، وہ ہنوز میسج ٹائپ کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ننی کاکی کسے بولا آپ نے؟ وہ حیرت سے بال چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے علاوہ کون ہے بھلا اس دنیا میں چھوٹی سی ننی سی کاکی؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ اسے غصے سے گھورتی رہ گئی۔ تبھی نئی گاڑی آ گئی تھی۔ وہ دونوں اس میں شفٹ ہوتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہوٹل کا راستہ تو نہیں ہے؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ پہاڑ، اونچے اونچے درخت، خوبصورت مناظر آنکھوں کو عجیب سی تراوت بخشتے تھے۔ میرے کاٹیج، وہ شیشے سے باہر دیکھتا ہوا بولا۔ پتہ ہے مجھے بڑا شوق تھا میں خوبصورت وادیوں میں بھٹک جاؤں، گم ہو جاؤں، مزے کروں، سنگنگ کروں، جم کر کھاؤں پیوں، پیٹ میں درد بھی نہ ہو اور میں کھا کر موٹی بھی نہ ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی بنا اسے دیکھے۔ وہ حیرت سے اس کی چلتی زبان دیکھ رہا تھا۔ پھر گہرا سانس لیتا کوٹ کی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں ٹھونس گیا۔ وہ دیکھ اسے ہی رہا تھا جو بولتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی خواہشات تھی اس لڑکی کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ گاڑی ایک کاٹیج کے سامنے رکی تھی۔ بہت پیارا منظر تھا ارد گرد کا، ایک سکوت سا تھا جو بہت اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے خوبصورت مناظر کو دیکھتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہاتھ آپس میں ملائے وہ مسکرا رہی تھی۔ کاٹیج سادہ سا لیکن پرسکون تھا۔ آج حویلی میں حقان صاحب کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ رائنا بیگم ناک چڑھائے لاؤنج میں کھیلتی حنا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حقان صاحب اپنے والدین کے کمرے میں تھے۔ ان کا بیٹا فرحان شازم لوگوں کے ساتھ باہر گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا۔ زرگل کی شادی کو 7 دن رہ گئے تھے۔ وہ مرجھا کر رہ گئی تھی، جبکہ حیام نے تو گھر ہی آنا کم کر دیا تھا۔ حنان لاؤنج میں حنا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بخت اور زرگون جب سے گئے تھے وہ اسی کے ساتھ تھا، بلکہ حنا رات کو اسی کے ساتھ سوتی تھی۔ زرگل نے بہت کہا پر وہ حنان سے اٹیچ ہو چکی تھی۔ وہ اسی کے ساتھ تھی۔ وہ اس کی وجہ سے آج کالج بھی نہیں گیا تھا۔ حنان شام کو حنا کو باہر لے آیا تھا۔ وہ حنا کو زمینوں کی سیر کرواتا ٹھٹکا تھا۔ سامنے ہی وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہوا سے آنچل اڑتا ہوا سر سے اتر چکا تھا۔ ہاتھ میں اس کے آئس کریم تھی جو پگھلنے لگی تھی، لیکن اس کا دھیان سامنے اونچے لمبے درختوں پر تھا۔ ان پر بیٹھے پرندوں کو وہ بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی مختلف بولیوں سے اچھا خاصا شور ڈالا ہوا تھا۔ فاطمہ، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کے قریب آتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کے ایک سے دم پکارنے پر ڈر سی گئی تھی۔ آئس کریم چھوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی انہیں دیکھنے لگی۔ ویران آنکھوں میں ایک روشنی سی کوندی تھی۔ یہ حنا ہے؟ وہ محبت سے بولی۔ ہاں، یہ بخت بھائی کی بیٹی حنا ہے۔ حنا نے مسکرا کر فاطمہ کو ہاتھ ہلایا۔ وہ ایک دم سے نیچے بیٹھتی اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ کبھی اس کا سر چومتی تو کبھی اس کا منہ۔ حنا کے ساتھ حنان بھی بکھلا کر رہ گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ حنا نے حیرت سے پوچھا۔ میں فاطمہ، آپ کی پھپھو۔ وہ اس کا ناک چومتی محبت سے بولی۔ حنان حیرت سے سنتا 1-2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ زرگون، کبھی کسی نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ بستر پر بیٹھی زرگون سے بولا تھا جو مونگ پھلی کھاتی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔
زرگون نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جو کتاب پڑھتا اس کے چہرے پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نگاہوں میں سنجیدگی سی تھی۔ ماضی کا دردناک واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے چلنے لگا تھا۔ وہ چیئر پر بندھی ہوئی تھی، ہاتھ منہ بھی بندھے ہوئے تھے۔ تمہاری یہ ہمت تم اہلی کو انکار کرو، اس کی انسلٹ کرو۔ وہ اس کے منہ پر در پہ در تھپڑ برساتا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ گٹی گٹی سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ آنکھوں کے ساتھ چہرہ بھی سرخ پڑ چکا تھا۔ کہا تھا نا بال کٹوا دو، مجھے تمہارے بال نہیں پسند۔ وہ کینچی کو ہاتھ میں پکڑتا ہوا پھنکارا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے خاموش التجا کر رہی تھی۔ چہرے پر دردناک تاثرات تھے، لیکن وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مائی سویٹ، مجھے تم صرف اچھی لگتی ہو، یہ تمہارے لچھے جیسے بال نہیں۔ وہ اس کے بالوں کو سنوارتا ہوا شفافیت سے بولا تھا۔ وہ کرسی پر بندے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر انہیں آزاد کروانا چاہ رہی تھی جب ایک اور کرارا سا تھپڑ اس کے منہ پر برسا تھا۔ ہلو مت ورنہ یہ کینچی تمہارے چہرے پر مار دوں گا، وہ چلایا تھا۔ اس کے لمبے گھنے گنگریالے بال جو کمر سے نیچے تک تھے وہ تیزی سے بے ڈھنگے پن سے کاٹے جا رہا تھا۔ وہ دردناک سسکیوں سے روتی ہوئی ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ زرگون، وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ وہ سر اٹھائے اسے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ زرگون، ٹیل می کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ مارتا تھا، وہ کہیں گم سی بولی تھی۔ کون؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہوا اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ ایک دم سے اس کے چھونے پر ہوش میں آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی مسکرائی۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھلا؟ کسی میں اتنی ہمت جو زرگون عازم پر ہاتھ اٹھائے؟ میں اس کا ہاتھ نہ توڑ دوں؟ وہ ایک دم سے جوش سے بولی تھی، جبکہ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کبھی پاگل خانہ دیکھا ہے زرگون؟ وہ پھر سے بولا۔ اس بار وہ ساکت ہوئی تھی۔ پاگل خانہ کیا؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ وہ حیرت سے نکلتی ہوئی غصے سے بولی۔ پیکنگ کر لو، آج رات نکلیں گے تو صبح تک پہنچ جائیں گے ہم۔ وہ گہری سانس لیتا بیڈ سے کھڑا ہوتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ایسے کیسے سامان پیک کر لوں؟ میں خالی ہاتھ ہی چلی جاؤں؟ نو نیور۔ میری کزنس ہیں، ان کے لیے کچھ نہ لے کر گئی تو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی۔ دوسری ہنا کیا سوچے گی؟ نہیں، میں اس کے لیے گفٹس وغیرہ لے کر ہی جاؤں گی، ورنہ میرے تو فرشتے بھی یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ تم اتنا کیوں بولتی ہو زرگون؟ وہ غصے سے بولا۔ جس دن نہ بولی اس دن آپ سب میری کوئل جیسی آواز کو بہت مس کریں گے۔ وہ بیڈ پر ہی کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ شال لو اور آدھے گھنٹے میں جو لینا ہے وہ لے لینا، پھر نکلنا ہے ہمیں۔ گھر میں شادی ہے، 100 کام ہے مجھے، اور ہاں زبان بند رکھنا اگر میرے ساتھ جانا ہے تو۔ وہ منہ پر بلو ماسک لگاتا ہوا اس کی طرف وارننگ دینے والے انداز میں پلٹا۔ جواباً وہ سرایت سے ہونٹوں پر انگلی رکھ گئی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنستی تھی۔ آپ نے ماسک کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھتی ہوئی بولی۔ گاڑی بھی کوئی اور تھی، وہ آج خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایسے ہی شوق چڑھایا ہے پہننے کا سو پہن لیا، اب منہ بند۔ وہ گاڑی کو مین سڑک پر لاتا سرد لہجے میں بولا۔ مجھے بچہ نہ سمجھیں، لوگوں سے پہچان چھپائی ہے اس لیے ماسک لگایا ہے نا؟ لکھا زرگون کی سورس۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی فخر سے بولی۔ پھر سے سٹارٹ ہو گئی تمہاری زبان، وہ غصے سے بولا۔ جواباً وہ منہ بسوڑتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ نے عشق کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ آپ کو ملی نہیں، اس لیے آپ اتنے سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ ویسے اس عمر میں خوش رہنا چاہیے، ہیلتھ اچھی رہتی ہے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ زرگون، اگر اب تم چپ نہ ہوئی تو گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، آئی سویئر۔ وہ سامنے دیکھتا اسے جھڑک گیا تھا۔ پھینک کر تو دکھائیں، وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہفکی سے بڑبڑائی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے پارکنگ میں رکی تھی۔ وہ شاپنگ ہال میں گھستی ہی اس سے راضی ہو چکی تھی۔ کیا لوں سب کے لیے جو ان کے پاس پہلے نہ ہو اور انہیں پسند بھی آئے؟ وہ ہونٹوں پر شہادت کی انگلی بجاتے ہوئے بولی۔ جو لینا ہے جلدی کرو، ٹائم کم ہے تمہارے پاس۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے تنک کر بولا۔ لے رہی ہوں، اب کیا بچی کی جان لیں گے کیا؟ وہ ہفکی سے کہتی ہوئی جویلری شاپ میں گھس گئی۔ ہائے، دل کر رہا ہے ساری دکان ہی خرید لوں۔ ویسے بھائی صاحب، یہ پوری جویلری کی دکان کتنی مالیت کی ہے؟ وہ پوری شاپ کو دیکھتی ہوئی شاپ کیپر سے رازداری سے بولی۔ جی؟ وہ لڑکا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا جی؟ تمہیں پتا ہوگا میں یہ پوری شاپ نہیں خرید سکتی۔ ارے میں تو یہ پورا مال خرید سکتی ہوں، یوں میرے نام پہاڑ اور نہر والی زمین ہے، اور میرا شوہر جو اتنا رچ ہے اس کا پیسہ آخر کس کام کا؟ زرگون، وہ اندر آتا اپنی بیوی کی چلتی زبان سے ضد چھوتا اس کا بازو تھام کر اپنی طرف غصے سے موڑ چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس یہ کہہ رہا تھا آپ
شاپ نہیں خرید سکتی تو میں، وہ چپ ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی۔ یہاں اپنا حدودربا بتانے آئی تھی؟ کیا اس نے کچھ پوچھا تم سے؟ آرام سے جو خریدنا ہے وہ خریدو ورنہ گھر چلو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جواباً وہ بازو چھڑواتی ہوئی شاپ میں جویلری دیکھنے لگی۔ ہما، مالا اور زرگل کے لیے وہ وہاں سے بڑے بڑے جھمکے لیتی، ساتھ ان کے لیے وہ سلور کلر کی چوڑیاں بھی لے چکی تھی۔ اسے جویلری بہت پسند آئی تھی یہاں کی، تو اسے یہی بیسٹ لگا ان کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی چوڑیاں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ رنگ برنگی چوڑیاں تھیں پلاسٹک کی۔ وہ چوڑیاں دیکھ کر حنا کو یاد کرتی پھر سے مسکرائی۔ وہ حنا کے لیے بھی چوڑیاں لیتی، اپنے لیے بھی شاپ سے خریدتی، بلکہ اسی وقت پہن بھی چکی تھی اور حالی کانوں میں بڑے بڑے گولڈن کلر کے جھمکے بھی ڈال چکی تھی۔ وہ سر ہلاتی مسکرائی، اسے اس کے جھمکوں میں لگے گھنگرو بجنے لگے تھے۔ وہ دور بیٹھے بخت کے پاس آئی جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ سنیں، بل دے دیں، وہ اس کے قریب آتی خالصتاً بیویوں والے لہجے میں بولی، جس پر وہ چونک سا گیا تھا۔ پھر اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکا، جس کے گول چہرے پر وہ بڑے بڑے جھمکے بہت سوٹ کر رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر زرگون نے آہستہ سے سر ہلایا تھا، جس پر وہ جھمکے خوبصورتی سے بج اٹھے تھے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھ رہی تھی، جس پر وہ اسے غور سے دیکھتا شاپ میں چلا گیا۔ بل بھی تو پے کرنا تھا۔ جلتے ہیں میری خوبصورتی سے، وہ نحوت سے بولی۔ ڈمی پر بہت پیاری ٹی شرٹ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وہ اس شرٹ کو ہاتھ میں لیتی مسکرائی۔ یہ شرٹ میرے ہنی کو کتنی سوٹ کرے گی نا، بلکہ یہ تو بنی ہی ہنی کے لیے ہے، وہ محبت سے چاکلیٹ کلر کی شرٹ دیکھتی ہوئی بولی۔ سنیں، اس شرٹ کا بھی بل دینا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ چہرے پر شرارت رقصاں تھی۔ اس کے چہرے پر زچ والے تاثرات دیکھ کر لوگوں کو پریشان کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ سارا سامان پیچھے والی سیٹ پر رکھتی آگے آ کر بیٹھی۔ ہاتھ میں زنگر برگر تھا، اس نے آج اسے خوب زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ حنان نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ حنا کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ لیکن میری پھپھیاں تو گھر پر ہیں، حنا نے سمجھداری سے کہا۔ ہاں وہ بھی ہیں، لیکن میں تو آپ کی پکی والی پھپھو ہوں میری جان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپتی ہوں، وہ اس کے گالوں کو چھوتی مسکرا کر بولی۔ فاطمہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حنان نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر فاطمہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ تو حنان کے وجود کو بھول ہی چکی تھی۔ حنا کو دیکھ کر وہ کھڑی ہوتی اس کی طرف پلٹی، جو آنکھوں میں الجھن لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھپھو مطلب کیا تھا آپ کا؟ وہ سنجیدگی سے اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ وہ ہاں، عبداللہ بھائی کی بہن ہوں تو بخت بھی تو میرے بھائی ہی ہوئے نا، اس ناطے میں حنا کی پھپھو لگی نا، وہ سنبھلتے ہوئے جلدی سے صفائی دے گئی۔ آپ عبداللہ چاچا کی بہن ہیں؟ لیکن میں تو ان کے گھر ایک دو بار گئی تھی، مجھے تو آپ وہاں کہیں نہیں دکھی تھی، حنا نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کمر پر ہاتھ رکھنا اس نے زرگون سے سیکھا تھا، جس پر حنان سنجیدہ صورتحال میں بھی مسکرا دیا۔ بچے میں ہاسٹل ہوتی تھی، حال ہی میں اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جس پر حنا نے مسکرا کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ حنان بہت غور سے فاطمہ کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی سے تو ملتا تھا، لیکن کس سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ اپنے بابا کے ساتھ ہمارے گھر آنا، میں آپ کو بہت سی چاکلیٹس اور گڑیا دوں گی۔ وہ پھر سے نیچے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ حنا نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ نیچے والا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ بہت غور سے اسے دیکھے گیا۔ فاطمہ اس کی نظروں سے پریشان ہوتی حنا کو الوداعی ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ حنان حنا کو گود میں لیے دوسری سمت مڑ گیا۔ وہ چلتا ہوا ایک دم سے پیچھے پلٹا تھا جب وہ ساکت ہوا۔ فاطمہ دور کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ حنان کے ایک دم سے دیکھنے پر وہ الٹے قدموں سے پلٹتی ہوئی دوڑ گئی تھی۔ یہ لڑکی ایک راز ہے، اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر کچھ تو ایسا ہے جو مجھے اسے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا ہوا حنا کو دیکھنے لگا، جو اس کے کندھے پر سر رکھے سو گئی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ ہاتھ گال پر رکھے بخت کو دیکھ رہی تھی، ناک چڑھا رکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی نظروں سے زچ ہوتا ہوا جھنجھلا کر بولا۔ وہ مسکرائی۔ چلتی گاڑی میں کون سا کام کروں گی، ایسے ہی آپ کو دیکھ کر ٹائم پاس کروں گی نا، فون کی بھی بیٹری ڈیڈ ہے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ تو کیا میرے منہ پر لطیفے لکھے ہوئے ہیں جو تمہیں انٹرٹین کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ آپ بینا بڑے مذاقیہ ہیں قسم سے، وہ کہکا لگا گئی تھی، جبکہ وہ کوفت سے دو چار ہوا تھا۔ گاڑی ایک دم سے رکی تھی۔ گاڑی کیوں روکی ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ سامنے دیکھو، وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا۔ وہ اس کے کہنے پر سامنے کی طرف دیکھنے لگی تھی جب وہ بھی چونکی۔
सामने ही दो आदमी उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने रुके हुए थे। हाथों में जदीद दौर के पिस्टल थे। ये जरूर चोर होंगे, मेरे पास तो मेरी दादी की चूड़ियां ही हैं, मैं तो नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। आप गाड़ी स्टार्ट करके इनके ऊपर चढ़ा दें। वो उसका कंधा झंझोड़ती हुई परेशानी से बोली। तुम तो चुप करो, वो इन्हें सामने आता देखकर बीवी से बोला। वो दोनों अब बिल्कुल उनकी गाड़ी के सामने थे। हाय चोर के बच्चे, खबरदार, अगर जो मेरे शोहर पर बंदूक तानी हो तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। डॉक्टर हूँ डॉक्टर, अगर हड्डियां जोड़नी आती हैं तो तोड़नी भी आती हैं, दूर रहो हमसे। और अगर मेरी चूड़ियों पर नजर है तो मर जाओ, मैं तुम्हें अपनी चूड़ियां देखने भी ना दूं। ये तो मेरी दादी ने दी हैं, मेरी शोहर की कमाई की नहीं। वैसे भी उनकी कमाई से तो ये आर्टिफिशियल झुमके ही हैं, ये भी नहीं दूंगी, समझे, ये भी हक हलाल की कमाई की हैं। वो स्टार्ट हो चुकी थी। जबकि वो दोनों इस लड़की को देखते जा रहे थे, आंखों में हैरत ही हैरत थी। जबकि वो माथे पर हाथ रखे सख्त परेशानी से अपनी बीवी के फराटे भरती जुबान देख रहा था। जरगून, कीप क्वाइट, कैसे इतना बोल लेती हो तुम? वो भी बेसरापा बातें, चुप हो जाओ अब, मैं तुम्हारी आवाज न सुनूं, वो गुस्से से बोला। जबकि वो इसे देखने के बाद अब भी उन चोरों को गुस्से से देख रही थी। वक्त सर झटकता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा था। जरगून भी उसे उतरता देखकर सराय से नीचे उतरती उसका कंधा पकड़ गई थी। वो झुंझला कर रह गया था। बात सुनो, हमारी गाड़ी ले लो, लेकिन हम पैसे वगैरह या सोना नहीं देंगे। जवान जहान हो, कमा कर खाया करो, दोज़ख में जलोगे, हाथ काटे जाएंगे तुम दोनों के अगर मुझे पिस्तौल दिखाकर मेरी चूड़ियां उतरवानी चाहिए तो। वो एक्टिंग की दुकान कहाँ चुप रह सकती थी। शट अप, एक बार का कहा समझ में नहीं आता तुम्हें? क्या करूं मैं तुम्हारा जरगून बीबी, मुझे तुम बता दो मैं तुम्हारा क्या करूं? वो हाथ उठाता गुस्से से बोला था। वो दोनों आदमी आंखों में हैरत की इस लड़की को देख रहे थे जो सिर्फ अपने शोहर के चिल्लाने पर ही चुप होती थी। वो नाक मुंह चढ़ा कर रह गई। दिल कर रहा है मुक्का मारकर इनकी बत्तीसी तोड़ दूं। अब तक हम कितना रास्ता तय कर चुके होते अगर ये दोनों दरमियान में ना आते तो। वो गुस्सा होती उन पर। बख्त यार, ये तुम्हारी बीवी है क्या? उनमें से एक हैरत से बोला। हाँ, ये बीवी है मेरी, जरगून आजिम। वो पेशानी मसलते हुए उनके गले लगता हुआ बेचारगी से बोला, जबकि वो खुले मुंह पर हाथ रख गई। सच कहते हैं लोग, पॉलिटिक्स में ज्यादातर चोर ही होते हैं। आप इनके साथ मिलकर डकैती करते थे? मैं भी कहूँ, इतनी सी उम्र में ये इतने अमीर कैसे बन गए हैं? ये पहेली तो आज सुलझी है। आप लोग मिलकर लोगों को लूटते हैं। मैं आगा जी को बताऊं? बख्त सराय से उसके चलते होंठों पर हाथ रख गया था। वो उसे एकदम से अपने करीब खींचता हुआ बोला, एक भी लफ्ज अगर तुम्हारे मुंह से बाहर निकला तो ये जो चूड़ियां हैं पहनी हुई है ना मैडम ने, एक झटके में उतार कर इस नदी में फेंक दूंगा। इसे मेरी वार्निंग नहीं बल्कि हतमी बात समझना। वो दांत पीसता हुआ बोला था। जरगून ने हैरत से उसे देखकर सरायत से अपनी चूड़ियों वाला हाथ अपनी चादर के नीचे छुपाया था। सॉरी यार, इसे बोलने की बीमारी है, इलाज चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द फाका होगा। वो दोस्तों से कहता हुआ मुस्कुराया। यार, तुम हमसे मिले बगैर जा रहे थे, नॉट फेयर। हमें तो पता ही ना चलता अगर हमारे आदमी तुम्हारे जलसे में शामिल ना होते तो। उसके एक दोस्त ने उससे शिकायत की। वो मुस्कुराया। मेरे सामने मुस्कुराने से दांत टूटते हैं नवाब साहब के। वो गुस्से से बड़बड़ाई लेकिन धीमे से ही कहा। आखिर उसे अपनी चूड़ियां भी अजीज थी। यार, बस हवेली से फोन पर फोन आ रहे थे, शादी भी है और 2-3 जलसे हैं आस पास के गाँव में, तो आज निकलना जरूरी था, वरना तुम दोनों से जरूर मिलता। वो दिल से उनसे माजरत करता मुस्कुराया। उनके हफ्की बड़े चेहरों को देखकर वो उसके कॉलेज के टाइम से दोस्त थे। वैसे हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता है। वो उस पर नजरें जमाए हुए थी। उसकी हल्की मुस्कान उसे बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि वो चौंकी थी उसके कितार में लगे हुए खूबसूरत दांतों को देखकर जो उसके मुस्कुराने पर बड़े वाजिया हुए थे। होंठ भी प्यारे हैं। वो इसके अनाबी होंठों को देखकर बड़बड़ाती हुई चौंकी थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या सोच रही हूँ, अल्लाह अल्लाह। वो गालों पर उंगलियां बजाती हुई सदमे से बड़बड़ाई थी। यार, भाभी के साथ हमारे घर चलो, हमें अपनी खातिरदारी का मौका तो दो। ऐसे कैसे हम तुम्हें जाने दें? नहीं तो तुम दोनों को चलना होगा यार। असफन यार ने हलू से मोहब्बत से अपने यार को कहा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम दोनों की तरफ 2 दिन रहूंगा। यार, आज जाने दो, वहां भी तो तुम दोनों का ही है। इजाजत दो यार। वो उनसे गले मिलता हुआ नर्म लहजे में बोला। मुझसे तो बात करते हुए अंगाड़े निकलते हैं मुंह से, जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ जो इनका खून चूसने आई हूँ। वो हफ्की से बड़बड़ाई थी, जिस पर वो आंखें सुकेड़े उनसे अलविदाई कलमात कहता गाड़ी में बैठा था। उनसे हाथ हिलाकर वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ वहां से निकल गया। वो अभी भी चूड़ियों वाला हाथ सीने से लगाए बैठी थी। मुंह के जाविये बड़े टेढ़े मेढ़े से बनाए हुए थे।
رات کے 12:15 بج رہے تھے، جس میں جلملاتی ہوئی روشنیاں دکھ رہی تھیں۔ چائے پی لیتے ہیں یہاں سے، وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہوا اسے بولا، جس نے جٹ سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس سے پہلے ہی گاڑی سے نکلتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ ہوٹل میں 3-4 دیہاتی مرد بیٹھے ہوئے تھے جو روٹی سالن سامنے رکھے کھا رہے تھے اور ارد گرد کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھتی ارد گرد کے ماحول سے سخت امپریس تھی۔ رات کا فسوں خوبصورت جگہ، پھر گرما گرم سبز الائچی والے دودھ پتی، ایسی چائے اس نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتی، اسے بھی دیکھ لیتی جو اسے نہیں ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے شاید ناراض تھا۔ نہ دیکھے میں کون سا مرے جا رہی ہوں، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ وہاں سے چائے پی کر وہ پھر سے سفر سٹارٹ کر چکے تھے۔ کتنا سفر رہ گیا ہے؟ وہ نہ رہ سکی تھی بولنے سے، بول ہی پڑی تھی وہ آخر۔ آدھے گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے، وہ نرمی سے بولا۔ ویسے وہ دونوں کون تھے؟ وہ تجسس سے بولی۔ دوست، وہ گاڑی کا موڑ کاٹتا ہوا بولا۔ اس نے ناک چڑھایا۔ کلیے سے تو ڈاکو لگتے تھے، وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتی باہر کی طرف دیکھتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ یہ لڑکی اور اس کی بڑبڑاہٹ، وہ بھی بڑبڑایا تھا۔ آپ نے کبھی سوئمنگ کی ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑتی ہوئی اسے پوچھنے لگی تھی۔ وہ جواباً اسے دیکھتا ہوا پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ جواب تو دیں گے یا نہیں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ ہاں بہت بار، وہ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا ہوا بولا کہ اب کچی سڑک سٹارٹ ہو چکی تھی جو ان کے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ پہلے جواب دیتے تو کون سا شان میں کمی آ جاتی۔ وہ پھر سے غصے سے بڑبڑائی تھی۔ یہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانا کم کر دو، کسی کا گیلا اس کے منہ پر ہی کرنا یہ کون سی کوالٹی ہے مس مرضی؟ وہ گاڑی کو حویلی کے گیٹ کے سامنے لاتا ہارن بجاتا ہوا آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ گھبرائی۔ بڑا کایا انسان ہے، ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے انہیں۔ پھر سے منہ ہی منہ میں بڑبڑانا اس نے نہیں چھوڑا تھا، جبکہ وہ گہرا سانس بڑھ کر رہ گیا۔ گاڑی کو حویلی میں لاتا اسے پارک کرتا وہ باہر نکلا۔ سلام صاحب، چوکیدار ماتھے پر ہاتھ رکھتا عقیدت سے بولا۔ وعلیکم سلام دین، یہ سامان اندر پہنچا دو۔ وہ ایکسائٹمنٹ سے اندر کی طرف بھاگی۔ مت جگاؤ سب کو، صبح بات کر لینا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں سب سے مل نہ لوں، وہ بے بسی سے کہتی ہوئی بڑی حویلی والوں کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ہنی سے ملے بغیر وہ بلا کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اس کی پشت کو تاثر سے دیکھتا ہوا اپنے گھر میں آیا۔ سب سے پہلے وہ ہنا کے روم کی طرف بڑھا جو کہ خالی تھا۔ وہ زرگل یا حنان کے ساتھ ہوگی، وہ سوچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رات ہنی کے روم میں ہی رکی تھی، بیچ میں ہنا ایک طرف، حنان تو دوسری طرف۔ زرگون وہ تینوں صبح کے 10 بجے تک سو رہے تھے کہ زرگون نے انہیں رات آتے ہی جگا دیا تھا، پھر وہ صبح کے 5 بجے سوئے تھے۔ سب سے ملتی وہ انہیں بخت مینشن لے آئی تھی، وہاں سب کو ان کے گفٹ دیتی۔ اس نے خاصا رولا ڈالا ہوا تھا۔ اوپر ریلنگ پر ہاتھ رکھے آگے کو وہ جھکا، بہت سنجیدگی سے زرگون کو دیکھے جا رہا تھا، چہرے پر نہ سمجھی والے تاثرات تھے۔ تم جو بھی ہو، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر نہ بنا دی تو ازلان بخت نام نہیں میرا، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ پریشان نہ ہو، یہ جھمکے اور چوڑیاں پہنو، شادی تمہاری میں تمہارے پسند کے منڈے سے ہی کرواؤں گی۔ ڈونٹ وری یار، ہنسو گاؤ کہ زرگون واپس آ چکی ہے، مجھے کوئی پریشانی نظر نہ آئے، وہ زرگل سے آہستہ سے کہتی پھر سے سب کو مخاطب کر گئی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اس کا دھیان اچانک سے ہی اوپر کھڑے بخت پر گیا تھا، جس کی نظریں زرگون پر ہی تھیں۔ زرگون کی نظریں بھی اس کی نظروں سے الجھی تھیں۔ زرگون ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر اسے ہاتھ ہلایا تھا جیسے اسے چڑھایا ہو۔ یہ سنجیدہ رہ رہ کر تھکتا نہیں ہے کیا؟ وہ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی، پھر ہنا کے پکارنے پر اسے چوڑیاں پہنانے لگی تھی۔ چہرے پر 400 واٹ کی مسکراہٹ تھی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر۔ یہ آپ کے لیے، وہ جو کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، شاید وہ کہیں جا رہا تھا۔ ازلان بخت کی تیاری تو یہی بتا رہی تھی۔ وہ پلٹا تھا اس کی طرف، جس کے ہاتھ میں وائٹ ٹائی تھی جس پر بلو ترچھی داڑیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ٹائی ہے، نظر تو آ رہی ہے آپ کو، وہ لب دانتوں تلے دباتی ہوئی بولی۔ نظر آ رہی ہے مس مرضی، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ یہ گفٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے، یہ میں آسٹریلیا سے لائی تھی۔ ایسے ہی ایک بار شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے یہ مجھے پسند آئی تو خرید لی تھی۔ یہ میرے سامان میں ہی تھی، آج مجھے ملی تو میں نے آپ کے لیے نکال لی ہے۔ یہ آپ پر سوٹ کرے گی اور آپ اسے لینے سے انکار بھی نہیں کریں گے، وہ ٹائی اس کی طرف بڑھاتی ہوئی تفصیل سے بولی تھی۔ ازلان بخت نے کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف ٹائی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا دیا تھا، جس پر زرگون کے چہرے پر پھر سے 100 واٹ کی مسکان کھلی تھی جو بخت کو بہت اچھی لگی تھی۔ میں پہناؤں آپ کو؟
وہ پرجوش انداز میں بولی تھی، پاؤں کی ایڑیاں بھی اٹھا لی تھی اس نے۔ وہ گہری سانس لیتا اس کے خوشی سے چمکتے ہوئے نقوش کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ ڈرے مت، بہت اچھی ٹائی باندھتی ہوں میں، میرا بھائی تو مجھ سے ہی ٹائی بنواتا تھا۔ ہنی کہتا ہے میری آپی جیسی ٹائی تو کوئی باندھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر اپنی تعریف خود سے ہی فخر سے پیش کرنے لگی تھی۔ اوکے باندھ دو، لیکن جلدی، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، بس فکر ہی نہ کریں، 1 منٹ میں باندھ دوں گی۔ وہ بخت کے گلے میں ٹائی ڈالتے ہوئے بولی۔ اذلان بخت نے بہت قریب سے اس کے نقوش دیکھے تھے جن میں عجیب سی ملائمت تھی۔ وہ انگریالے بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے، سرخ سوٹ اوپر بھاری کالی شال کندھوں پر رکھے ہوئے تھی، چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ سی ہوتی تھی۔ زرگون آج تیار رہنا، ہم نے آج کہیں جانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ کس جگہ؟ وہ اشتیاق سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا، وہ اسے کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بیڈ پر چھلانگ سے انداز میں چڑھی۔ اوف، کتنا مس کیا نا میں نے اپنے بیڈ کو، وہ بیڈ پر لیٹتی ہوئی مسکرا کر بولی، پھر ٹھٹکی۔ اپنا بیڈ؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بڑبڑائی تھی، جبکہ چہرے پر ناسمجھی والی مسکراہٹ تھی۔ بھائی، اذلان گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب حنان کی پکار پر وہ رکتا ہوا اس کی طرف پلٹا۔ کیا بات ہے حنان، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ بھائی، آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی، وہ سر جھکا کر بولا۔ ریلیکس ہو کر کہو۔ بھائی، وہ اہلی پاکستان آ چکا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ آپ ہی کو تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ پلیز آپ ہی کو اکیلا مت چھوڑیے گا۔ حنان گہری سانس لیتا ہوا بولا۔ ڈونٹ وری حنان، زرگون میری بیوی ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے، میں ہوں نا، تم پریشان مت ہو۔ جاؤ شاباش، یوں نہیں جاؤ، پہلے ہی تمہارا پڑھائی کا بہت خرچ ہو چکا ہے۔ اذلان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا محبت سے بولا۔ حنان ایک دم سے اذلان کے گلے لگا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اذلان نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی، رات کو آپی کے حوالے سے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، میں جب بھی اپنی آپی کے حوالے سے کوئی خواب دیکھتا ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ آپ پلیز میری آپی کو ہر مصیبت اور مشکلات سے دور رکھنا، میں ان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی دیکھ لوں تو دل سلامت نہیں رہتا۔ بھائی، آپی پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ پلیز کچھ کریں۔ حنان آنکھوں میں نمی لیے بھرائے ہوئے لہجے میں رک رک کر بولا۔ بچے بہادر بنو، ایسے کیسے چلے گا؟ تم اگر ایسا کرو گے تو چاچو کو کون حوصلہ دے گا؟ ہاں، میں ہوں نا، بے فکر رہو اور یوں نہیں جاؤ، زرگون کی فکر مت کرو۔ اذلان ہنی کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ حنان اذلان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر مسکرایا، پھر پلٹ کر اپنی بائک کی طرف چلا گیا۔ اذلان بخت گہری سانس لیتا اوپر بالکنی کی طرف دیکھنے لگا جہاں کھڑی زرگون الجھی ہوئی نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بخت کے دیکھنے پر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ابھی تک گئے کیوں نہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا پلٹ کر گاڑی میں بیٹھتا ہوا چلا گیا۔ کسی بات کا جواب دینا تو ان پر جیسے فرض ہی نہیں ہے، وہ غصے سے بولی۔ السلام علیکم بڑے چاچو اینڈ بڑی چاچی، وہ حقان صاحب اور رائنا بیگم کی طرف آتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام بچے، حقان صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے اذلان بخت سے؟ رائنا بیگم نے نحوت سے پوچھا۔ ہاں جی الحمدللہ، میں ہی ہوں ڈاکٹر زرگون اذلان بخت لشاری، وہ پہلی بار فخر سے بولی تھی۔ تمہارے باپ کو تمہارے لیے اور کوئی رشتہ نہیں ملا تھا جو تمہیں 2 شادی شدہ اور ایک بیٹی کے باپ سے بیاہ دیا؟ بڑی حیرت ہے بھائی۔ رائنا بیگم پھر سے نحوت سے بولی کہ اذلان بخت سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا، پھر اس کی بیوی سے وہ کیسے مسکرا کر بات کر سکتی تھی؟ رائنا بیگم حقان صاحب کے تنبیہی لہجے پر وہ کرتی رہ گئی۔ نہیں، رشتے تو بہت تھے چاچی، لیکن میرے نصیب میں وہی تھے، اور میرے پاپا اور آغا جی کہتے ہیں اذلان تو ازل سے تمہارا ہی نصیب تھا، تو پھر وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ وہ زرش کو قریب آتا دیکھ کر گردن اکڑا کر بولی۔ لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا اسے آتا تھا۔ زرش اس کے قریب آتی وہیں رک گئی تھی۔ سوری آنٹی، مزید کمپنی نہیں دے سکوں گی آپ کو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے کہ اور چھٹیاں نہیں کر سکتی، سو اللہ حافظ، گڈ بائے۔ ان کو خوش اخلاقی سے کہتی ہوئے زرش کو 100 وارٹ کی مسکراہٹ پاس کرتی اپنی گاڑی کے قریب بھاگ گئی۔ زرش نے ہونٹ بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اف، میں نے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ زرش نارسائی کے دکھ میں مبتلا ہوتی ہوئی دل میں سوچ کر رہ گئی، کیا ضرورت تھی ایسی باتیں کرنے کی کہ بخت میں کیا کمی ہے؟ تم نہ اپنی زبان کو لگام دو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، حقان صاحب غصے سے بولے۔ بڑی محبت جاگ رہی ہے بیٹے کے لیے، مت بھولیں وہ آپ کی دغا باز بیوی کا بیٹا ہے، اس میں کہاں سے وفا آئے گی جس کی ماں میں ہی نہیں تھی؟ رائنا بیگم ہمیشہ کی طرح ان کے دل میں بخت کے لیے محبت جاگتا دیکھ کر پھر سے انہیں
بھولی بسری باتیں یاد دلانے لگی تھی۔ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی ہے زرگون عظیم، بالکنی میں کھڑے لڑکے نے کسی کو فون میں بتایا تھا۔ گڈ جاب، ایلی نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نہیں رہ سکتی یہاں، میرا دل نہیں لگتا ان لوگوں میں آپ کے ساتھ زرگون حنا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ فاطمہ، وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے بے بسی سے پکار گیا۔ بھائی، آپ نے میری ذمہ داری کیوں لی تھی جب اٹھا نہیں سکتے تھے؟ کیوں لے آئے مجھے؟ اس دوزخ سے وہیں سڑنے دیتے۔ امی کہا کرتی تھی فاطمہ پریشان مت ہوا کرو، تمہارا ایک بہت پیارا بھائی ہے جو اب ہمارے ساتھ نہیں، لیکن تم ایک دن اس کے ساتھ رہو گی، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو بنا دیکھے آپ سے شدت و قیدت والی محبت کر بیٹھی تھی کہ جن بہنوں کی بھائی نہیں ہوتے وہ کوئی ان بہنوں سے پوچھے وہ کیسے زندگی گزارتی ہیں، لیکن میرا تو بھائی ہے، میں اپنے بھائی کے بغیر اتنا عرصہ دور رہی ہوں، بھائی اب اور نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہتے ہوئے روئے جا رہی تھی، ہچکیوں سے روتی وہ ازلان وقت کا سینہ چیڑ گئی تھی۔ اسے کل رات سے بہت بخار تھا، عبداللہ نے اسے بتایا تھا اور وہ صبح ہی اس کے سامنے تھا۔ فاطمہ، کیا یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہے یا پریشانی؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں تھامتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں۔ یہاں آپ نہیں ہیں، میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گی بھائی، آپ سے دوری مجھے مار دے گی، میں نہیں رہ سکتی آپ سے دور، آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں آپ کی ہر نفرت سہ لوں گی، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں ہر تکلیف سہ سکتی ہوں، مجھے اب آپ کے پاس رہنا ہے بھائی، میں آپ کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہوں، آپ کے کپڑے پریس کرنا چاہتی ہوں، آپ کے کندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں بھائی پلیز، آپ کی بہن کو آپ کی دوری مار دے گی، میں خود کی بغیر تو رہ سکتی ہوں لیکن اپنے بھائی کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی، جس سے کہہ رہی تھی کاش وہ اس کا لہو لہان دل دیکھ سکتی، وہ پتھر کا تو نہیں تھا، اسے بھی لوگوں کے رویے دکھ دیتے تھے، اپنی بہن کی تکلیف اس پر اثر انداز ہوتی تھی، لیکن اس گھر کے لوگ کیسے فاطمہ کو وہاں ایکسپٹ کر سکتے تھے؟ کیسے؟ فاطمہ، وہ دھیمے سے بولا تھا، جواباً فاطمہ کے سامنے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ جب وہ فاطمہ کہتا تھا تو فاطمہ کو ساری دنیا بھول جاتی تھی۔ بھائی، وہ روتی آنکھوں سے بولی، وہاں کے لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، وہ آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا وہ آپ کے وجود کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھیں۔ وہ دھیمے سے بولا، آپ کے لیے کسی کی بھی نفرت سہ سکتی ہے یہ فاطمہ؟ فاطمہ دھیمے سے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ کتنی کمزور ہو چکی تھی یہ وہ اب دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پپڑی زدہ ہونٹ، وہ شکل سے برسوں کی بیمار دکھتی تھی۔ جب میرے ابو فوت ہو گئے تھے تو چچی لوگوں نے زندگی بڑی تنگ کرتی تھی ہم ماں بیٹی پر، میں بہت چھوٹی تھی بھائی، لیکن میں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی لوگوں کی مار کھانا شروع کر دی، کوئی کالی کہتا تو کوئی ڈائن کہتا، میری امی سے سارا دن کام لیے جاتے، ان کو گالیاں دی جاتی، انہیں مارا جاتا کہ امی نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا، میں امی سے شکایت کرتی، امی نہ میرا بھائی ہے نہ میرے ابو ساتھ ہیں، میں رو دیتی، پھر ایک دن امی نے کہا فاطمہ کا ایک بہت بڑا بھائی ہے، ازلان بخت، امی آپ کا ذکر بہت محبت سے کرتی، آپ کی باتیں کرتی رہتی، جس سے مجھے بھی آپ سے انسیت ہو گئی، میں دروازے پر بیٹھ کر گھنٹوں آپ کی راہ تکا کرتی کہ ایک دن میرا بھائی آئے گا اور ہمیں یہاں سے لے جائے گا، لیکن آپ نہ آتے، پھر آپ مجھے اپنی دعاؤں سے ملے تو مجھے خود سے دور کر دیا۔ وہ اسپاٹ انداز میں بولے جا رہی تھی، جس پر بخت ایک دم سے کھڑا ہوتا ہوا اس کے کمرے سے تیز قدموں سے نکل گیا۔ گاڑی کے نزدیک آتا وہ گہری گہری سانس لیتا سینے کو مسلنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے، جیب سے کانپتے ہاتھوں سے گولی نکال کر وہ اپنی زبان پر رکھ گیا، خود کو نارمل کرتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرگون نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی تھی، اس کی ڈیوٹی آج بچوں کے وارڈ پر تھی۔ وائٹ کوٹ، گلے میں اسٹیٹھوسکوپ ڈالے، گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی کیے وہ بہت دل جمعی سے اپنا فرض انجام دے رہی تھی، ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکان تھی، بچے تو ویسے بھی اسے بہت پسند تھے۔ ڈاکٹر زرگون، آپ کا فون بج رہا ہے، ڈاکٹر ادنیا نے اس کی توجہ اس کے فون پر دلائی تھی۔ وہ سر ہاتھ پر مارتی ہوئی فون کے قریب دوڑی، اوپر بڑے میاں کالنگ لکھا آ رہا تھا، وہ تھوک نگلتی ہوئی فون آن کرتی کان سے لگا گئی۔ کس سے پوچھ کر ہسپتال آئی تھی؟ وہ غصے سے بولا، آغا جی سے اور آپ سے بھی ایک بار پوچھا تو تھا، تو آپ نے کہا تھا چلی جانا۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، وہ تب کی بات تھی، آج پوچھا؟ وہ سرد لہجے میں بولا، وہ شاید گاڑی میں تھا، آس پاس اسے گاڑیوں کے ہارن وغیرہ سنائی دے رہے تھے۔ تو کیا میں روز روز پوچھتی پھروں؟ کل کو حساب تو اللہ
डॉक्टर जरगून से ही लेगा ना, वो कहेगा जरगून तुम डॉक्टर थी, क्या अपने फ़राइज़ अदा किए? तो मैं क्या कहूँगी? वैसे भी मेरा ख्वाब है मैं बहुत बिजी डॉक्टर बनूँ, लोग कहें हमने तो डॉक्टर जरगून से ही इलाज करवाना है, ये दिन भी तो आएगा कभी। वो मसनूई हसरत से बोली, शट अप जरगून, कम बोला करो, दो गार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे, ओके? और उनकी बात तुम्हें माननी होगी। दूसरी बात, कोई भी गैर मामूली बात हो तो उन्हें मुझे फौरन फ़ोन कर देना है। वो संजीदगी से बोला, क्या मैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर खड़ी हूँ जो मेरे लिए इतने परेशान है? हैरियत तो है ना? वो मुस्कुराते लहजे में शरारत से बोली। बख्त ने जवाबन सर झटकते हुए फ़ोन ही बंद कर दिया था। उसने अभी एक मीटिंग भी अटेंड करनी थी। इस लड़की से मजीद बात करता तो उसने दिमाग खाली कर देना था। बिना जवाब दिए ही फ़ोन बंद कर दिया। एक तो मुझे कोई सीरियस लेता ही नहीं, वो गुस्से से नाक चढ़ाकर बोली। वो चौंकी। शहबाज रईस जख्मी हाथ लिए हॉस्पिटल दाखिल हो रहा था, साथ एक आदमी भी था। वो दूसरे वार्ड में चले गए थे। वो सर झटकती हुई अपनी ड्यूटी देने चली गई। 15 मिनट बाद शहबाज रईस उसे सामने से आता दिखाई दिया था। उफ, ये कहाँ से सामने आ गया है? वो बड़बड़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, शहबाज रईस ने पुरहलूस लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, वो गहरी सांस लेती हुई बोली। आप भी यहाँ ड्यूटी देती हैं? बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। वो बात से बात निकाल रहा था। क्यों, मैं तुम्हारे मामे की बेटी हूँ जो तुम्हारा फ्री इलाज करेगी, जिसकी तुम्हें बहुत खुशी चढ़ी है? वो गुस्से से बोली। वो पहले हैरतज़दा हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। रास्ता तो दे दे मिस्टर। वो इसे हनूज रास्ते के बीच खड़ा देखकर तंज से बोली। शहबाज रईस ने मुस्कुराकर उसे गुजरने का रास्ता दे दिया। उफ, कैसे कैसे मेंटल लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। वो बड़बड़ाती हुई दूसरे कॉरिडोर की तरफ चली गई थी। शहबाज मुस्कुराकर उसकी पुश्त देखता हुआ चला गया। गाड़ी के करीब आती वो चौंकी थी। गाड़ी में बख्त था जो उसे लेने आया था। हाय मैं मर जाऊं, आज तुम मुझ ना चीज को लेने बड़े बड़े आदमी आए हैं। वो इसके साथ बैठती हुई मुस्कुराते लहजे में बोली। वो जवाबन उसे देखता हुआ फिर से बाहर के मनासिर देखने लगा। उसके गले में वही टाई देखती वो इसके चेहरे को गौर से देखने लगी। क्यों देख रही हो? वो संजीदगी से बोला। मैं देख तो नहीं रही थी, मैं तो टाइम देख रही थी। वो शर्मिंदगी से बोली। टाइम मेरी कलाई में बंदी वॉच पर दर्ज है, ना कि मेरे चेहरे पर। वो फिर से संजीदगी से बोला। बंदे की बेइज्जती करके रख देते हैं ये। वो हबकी से बड़बड़ाई थी। ये रास्ता हमारे घर की तरफ तो नहीं जाता? वो हैरत से बोली। वो जवाबन चुप रहा। गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। अरे हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर आप मुझे यहाँ डॉक्टर लगवाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहीं खुश हूँ। वो हफ्की से बोली। जरगून चलो। वो उसका हाथ थामता हुआ उसे लिफ्ट की तरफ लेकर बढ़ा था। जरगून मुंह बसोड़े उसके साथ चलती रही थी। वो चौंकी सामने बोर्ड पर लिखे नाम को देखकर। साइकेट्रिस्ट के पास क्यों लाए हैं? हम, आप ठीक तो हैं? वो हैरत से बोली। हाँ। वो इसकी कलाई थामकर अंदर लाता हुआ बोला। हेलो डॉक्टर आयशा। वो अंदर आता हुआ बोला। ओह हेलो मिस्टर अजलान बख्त, प्लीज कम अ सीट। डॉक्टर आयशा चेयर से खड़ी होती हुई बोली। बख्त मुस्कुराकर आगे आया, पहले जरगून को चेयर पर बिठाया, फिर खुद बैठा। क्या लेंगे आप लोग? डॉक्टर आयशा ने उनसे मुस्कुराकर पूछा। नथिंग एल्स डॉक्टर, वो जरगून को देखता हुआ बोला, जिसके चेहरे पर हैरत थी। जी तो कौन है पेशेंट? डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। मेरी मिसेस जरगून बख्त। वो गहरा सांस लेता हुआ बोला। जरगून ने आंखें फाड़े उसे देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? जरगून ने हैरत से निकलते हुए बमुश्किल पूछा। जरगून मेरी बात तहम्मुल से सुनो। वो इसे धीमे लहजे में बोला। क्या सुनो? हाँ, आप मुझे पागल समझते हैं? मैं कोई पागल हूँ जो आप मुझे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले आए हैं? वो चेयर से खड़ी होती हुई चीख कर बोली। मिसेस बख्त, नफ्सियाती डॉक्टर के पास पागल लोग नहीं आते। जरूरी नहीं आप पागल हों, फिर ही आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास आए। डॉक्टर आयशा ने उसे समझाना चाहा। वो इसे गुस्से से घूरती एकदम से पलटकर बाहर निकलने लगी थी जब बख्त ने सरायत से उसकी कलाई हाथ में लेकर उसे रोका। जरगून मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। यार मैं तुम्हें कोई पागल नहीं समझता। मैं चाहता हूँ तुम नॉर्मल जिंदगी गुजारो। तो आपके ख्याल में मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रही? वो इसकी बात बीच में ही काट कर सदमे से बोली। उफ जरगून, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो जिद हुआ था। आप मुझे ना समझाएं तो बेहतर होगा। वो इंतहाई सदमे से बोली। मैं चाहता हूँ जरगून नाजिम ख्वाबों में डरना छोड़ दे, वो नींद में चिल्लाना छोड़ दे। वो मसनूई कह के ना लगाए। वो रियल हंसे। जरगून तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो माजी हाइल है, मैं उसे तुम्हारा पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। मेरी बात मानो, मेरे लिए नहीं तो हनी अंकल के लिए एक हफ्ते का कोर्स कर लो। वो इसे कंधों से थामता बहुत नॉर्मल लहजे में बोला। वो आंखों में नमी लिए उसे देखती रही। मैं चाहता हूँ तुम नाइट मेयर देखना छोड़ दो। वो फिर से संजीदगी से बोला।
مجھے کسی علاج کی نہیں ضرورت ہے، وہ غصے سے بولی۔ زرگون وہ تنبیہی لہجے میں بولا تھا جس پر وہ سر جھٹکتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ زرگون وہ اسے سینے سے لگاتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ برستی آنکھوں سے اس کے سینے میں سر دیے روتی تھی۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل نہیں آتے زرگون، میں چاہتا ہوں تم نارمل زندگی گزارو۔ وہ اس کا سر تھپکتا ہوا دھیمے سے بولا۔ وہ سر اس کے سینے سے اٹھاتی ہوئی اسے دیکھے گئی۔ وہ میرے بال کاٹ دے گا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے بالوں کو چھونا تو دور دیکھ تک نہیں سکتا۔ وہ اس کا سر تھپکتا ہوا دھیمے سے بولا۔ وہ تھپڑ مارے گا میرے ہونٹوں اور منہ پر۔ وہ پھر سے ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ کوئی نہیں چھو سکتا تمہیں۔ وہ اسے چیئر پر بٹھاتا ہوا ہونٹ پینچ کر بولا۔ آپ پلیز باہر چلے جائیں، مجھے ان سے اکیلے میں کچھ بات چیت کرنی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے معذرت خوانہ نظروں سے بخت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ آپ کو نائٹ میئر کب سے آنا شروع ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر نے اس سے نرم لہجے میں پوچھا۔ 2 سال ہونے والے ہیں، وہ شیشے کے ڈور سے باہر کھڑے بخت کو دیکھتے ہوئے بولی، جو باہر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سر اس بات میں ہلایا اور اسے کوئی نہ کوئی سوال کرتی رہی۔ آپ اپنے شوہر کو اندر بھیج دیں، ڈاکٹر عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ میڈیسن آپ 2 دن تک انہیں یوز کروائیں، اگر اس سے ان کو کوئی افاقہ نہ ہوا تو آپ پرسوں پھر انہیں لے آئیے گا، ڈاکٹر عائشہ ایک پرچی بخت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا ہوا پرچی پکڑتا باہر نکل گیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، جیسے زرگون گاڑی میں ہو ہی نہ۔ اس کی خاموشی بخت کو بہت چبھی تھی۔ زرگون تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ ڈرائیور 5 اسٹار ہوٹل کی طرف گاڑی موڑ دو، وہ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ زرگون نے اب کی دفعہ اسے دیکھا تھا۔ گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں رکی تھی، وہ اسے ہوٹل لے آیا تھا۔ زرگون اپنی پسند کی ڈشز آرڈر کرو۔ وہ ویٹر کو سر پر کھڑا دیکھ کر زرگون سے بولا، جو کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ زرگون تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں پاگل تو نہیں ہوں؟ وہ اسے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، اور میں کبھی پاگل خانے بھی نہیں گئی، وہ کہیں اور دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بخت کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ آئی نو زرگون، اب آرڈر کرو میٹ کی ڈشز، وہ پھر سے بولا۔ زرگون کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی۔ چکن بوٹی، بیف بریانی، رشین سیلڈ، شامی کباب اور وہ یہ سب آرڈر کرتی، کچھ اور بھی آرڈر کرنے کے لیے سوچنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس یہی لے آؤ، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے ناک چڑھا کر بولی۔ بخت اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو اب نارمل ہو چکا تھا۔ وہ کھانا کھاتی پھر سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ کوئی انوکھی لڑکی تھی جو پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتی تھی۔ یہ لڑکی اگر خاموش رہے تو دنیا خاموش سی لگتی ہے، وہ اسے دیکھتا ہوا دل میں بولا تھا۔ بخت، فاطمہ کی طبیعت بہت خراب ہے یار، جلدی سے ہاسپٹل پہنچو۔ وہ ابھی گھر آ کر بیٹھا ہی تھا جب عبداللہ کے فون کال نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ عجلت میں فون وہیں پھینکتا ہوا باہر بھاگا تھا۔ زرگون نے حیرت سے پہلی بار اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا کرتی زرگون بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی جب وہ گاڑی عجلت میں سٹارٹ کرتا ہوا نکل گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، یہ ایسے تو پہلے کبھی نہیں بھاگے تھے۔ آج کون سی ریس میں حصہ لے لیا ہے کھڑو صاحب نے؟ وہ حیرت سے لان میں آتے ہوئے بولی۔ چہرے پر غصہ تھا۔ مجھے بتا تو دیتے، اب جب تک پتہ نہیں لگے گا پیٹ میں درد ہی رہے گی۔ ارے پیچھا تو کر سکتی ہوں نا۔ زرگون عظیم، آخر تمہارا اندر کا ڈیٹیکٹو جاگ ہی گیا نا، وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ چلو ڈرائیور چلو، آج تم نے اسپیڈ کے سارے ریکارڈ توڑ دینے ہیں۔ اپنے صاحب کے پیچھے گاڑی لگا دو، جہاں وہ جائیں گی وہیں ہم جائیں گے۔ کم سن عمر کے ڈرائیور کے کندھے پر تھپکی دیتی وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میم کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم صاحب جی کا پیچھا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ حیرت سے نکلتا بے بسی سے بولا۔ اف، میں کہہ رہی ہوں اس کے پیچھے لگا دو میرے ویر، اب دیر نہ کرو، ہری اپ، وہ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے بولی۔ ڈرائیور بیچارے نے بے بسی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے باہر لایا۔ وہ جا رہی ہے تمہارے صاحب کی گاڑی۔ دور کچے راستے پر درختوں کے جرمنٹ سے وہ اس کی گاڑی کی جھلک دیکھتے ہوئے پھر سے پرجوش انداز میں بولی۔ ڈرائیور نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے گاڑی اپنے صاحب کے پیچھے چھوڑ دی۔ ارے جلدی کرو نا، وہ غصہ ہوئی۔ میم اس سے زیادہ تیز نہیں چلا سکتا، کچا راستہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ بیچارگی سے بولا، جس پر وہ اسے گھورتی ہوئی اس کی گاڑی کو دیکھتی اسے مزید تیز کرنے کے لیے زور دینے لگی تھی۔ ڈرائیور بیچارہ منہ بسوڑ کر رہ گیا کہ وہ لڑکی بہت بولتی تھی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سپیڈ تیز کرو ویر، وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی غصے سے بولی۔ میم اور کتنی تیز چلاؤں؟ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، میری تو ویسے بھی ابھی شادی تک نہیں ہوئی، ڈرائیور جھنجھلا کر بولا۔ بچو یہی زندگی فٹ ہے، شادی کے بعد تو سو ٹینشنیں، گھر میں جاؤ بیوی کی چین چین، کام پر آؤ صاحب کی چین چین،
پھر بچے ہوں گے، ان کی چین چین، پھر خرچے پر تمہاری بیوی سے جھگڑا ہوگا، وہ غصے سے تمہارا سر پھاڑ دے گی، تم ہاسپٹل چلے جاؤ گے، وہاں کی دوائیاں کھاؤ گے، مزاج میں اور کڑواہٹ آئے گی، ادھر صاحب جی نوکری سے نکال دیں گے، اتنے دن کی غیر حاضری پر پھر تو سیاپا ہی سیاپا بچو، ہاتھ نچا نچا کر کہتی وہ شادی کا بہت ڈرونا نقشہ اس بے بیچارے کے سامنے کھینچ چکی تھی، جبکہ کمسن ڈرائیور منہ کھولے اپنی میم کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ اب تو بڑھا دو، وہ ضد ہوتے ہوئے بولی۔ ڈرائیور نے ایک دم سے گاڑی کو تیز سپیڈ پر چھوڑا تھا، جس سے وہ بخت سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ بخت کی گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی تھی، وہ گاڑی سے نکلتا ہوا اجلت سے اندر بھاگا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ بھی گاڑی پارکنگ میں لگا گئے تھے۔ یہ ہاسپٹل کس لیے آئے ہیں؟ کیا انہیں کہیں پین ہے؟ اگر ایسا ہے تو گھر اتنی قابل ڈاکٹر موجود تھی، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ کہیں لوز موشن وغیرہ تو نہیں لگ گئے جو یہ عجلت میں بھاگے ہیں؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ ڈرائیور نے حیرت سے اس کی بڑبڑاہٹ سنی۔ میم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی جاننے والے کی عیادت کو آئے ہوں۔ ڈرائیور نے اسے رائے فراہم کی، جس پر وہ ایک دم سے اس کی طرف گھومی تھی۔ واہ، تم تو بڑے ذہین ہو، تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا، ڈرائیور کیوں بن گئے؟ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ تم یہیں ویٹ کرو، میں 5 منٹ میں آئی، وہ کہتے ہوئے اندر بھاگ گئی، جبکہ ڈرائیور فخر سے گردن اکڑا کر گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ چائے نہیں پیو گے میرے ہاتھوں کی؟ زرگل چائے بنا رہی تھی جب خیام کو کچن میں آتا دیکھ، لیکن وہ زرگل کو کچن میں دیکھ کر انہی پاؤں واپسی کے لیے پلٹا تھا جب زرگل کے طنز پر رکا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، آپ کو تو میرے ہاتھوں کی چائے بہت پسند تھی نا؟ وہ طنز سے مسکراتی ہوئی بولی۔ اب نہیں ہے، وہ بنا پلٹے آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ میں بھی کوئی مرد نہیں رہی ہوں آپ کو اپنے ہاتھوں کی چائے پلانے کے لیے، وہ غصے سے بولی، جبکہ خیام طنز سے مسکرایا۔ زرگل، اللہ کرے تم خوش رہو اور مجھے بھول جاؤ، وہ آہستہ سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے زرگل نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کی پشت دیکھی۔ اللہ نہ کرے میں تمہیں بھولوں، وہ دل پر ہاتھ رکھتی درد بڑے لہجے میں بولی تھی۔ زرگون نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ نواب اسے کہیں نہیں دکھا تھا۔ ہیں، یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اس ڈرائیور نے باتوں میں الجھا دیا، ورنہ وہ مجھے دکھ جاتے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ریسیپشن کی طرف بڑھی، پیلی شلوار، سرخ شرٹ کرتا پہنے، گھنگریالے بالوں کو کھلا چھوڑے، سر پر ریڈ ہی ویلوٹ کی شال لیے وہ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کے پاس آئی۔ ایکسکیوز می، وہ روبدار لہجے میں بولی۔ ریسیپشن گرل نے آئی گلاسز آنکھوں پر ٹھیک سے اٹکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ یس میم، وہ لڑکی سنجیدگی سے بولی۔ ابھی ایک شخص وائٹ سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنے یہاں آئے تھے، برائے کرم مجھے بتا دیں وہ کس طرف گئے ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، وہ ریسیپشن گرل کے قریب جھکتی ہوئی بولی۔ ریسیپشن گرل نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے کام میں مگن تھی، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، وہ لڑکی نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کام میں ہی مگن کسی دن فوت ہو جانا، وہ غصے سے کہتی ہوئی دائیں سائڈ بنے لمبے کوریڈور کی طرف بھاگی تھی۔ ہیں، وہ لڑکی حیرت سے اس کی پشت دیکھتے بولی تھی۔ کوریڈور میں اسے جو مل رہا تھا وہ اسے یہی پوچھ رہی تھی۔ اف، یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی۔ وہ وہاں سے ہوتی ہوئی بائیں کوریڈور کی طرف آتی ہوئی وہ رکی، سامنے ہی عبداللہ کھڑا تھا، وہ اکیلا تھا۔ عبداللہ کو فون کال آئی تھی جو سننے کے لیے وہ باہر چلا گیا تھا۔ زرگون گہرا سانس لیتی ہوئی آگے بڑھی تھی، نقوش میں تفشیش تھی۔ وہ مرر کے دروازے سے نظر آتے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ بیڈ پر پڑی فاطمہ تھی، جس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا تو دونوں بازوؤں پر ڈرپس، آنکھیں بند تھیں اور وہ وجود اس پر جھکا ہوا تھا۔ زرگون کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ لڑکی تو کچھ جانی پہچانی نظر آ رہی ہے، اس کے نقوش اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی بخت کو اس کا ماتھا چومتا دیکھ کر، وہ اپنا ہاتھ سرائے سے اپنے منہ پر رکھ گئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے کھینچ کر ایک پنچ منہ پر ماروں، وہ پیر پٹکتی ہوئی جلن سے بولی تھی۔ مرو جا کر میری طرف سے، وہ غصے سے کہتی ہوئی واپس پلٹ گئی تھی۔ پرسوں زرگل کا نکاح تھا، اف کیا کروں جس سے یہ نکاح نہ ہو، کیا کروں کیا کروں۔ وہ کمرے کے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی جب ہنی ہونٹوں پر ہاتھ رکھے خود بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ بھی سنا ہے وہ جرمنی میں کمائی سے زیادہ فلرٹ کرتا تھا؟ حنان کھڑا ہوتا پرجوش انداز میں بولا۔ تو ہمیں اس سے کیا، یہاں تو اس کا کوئی فلرٹ نہیں ہے نا، وہ غصے سے بولی، جبکہ حنان اس کا چہرہ دیکھتا ہوا مسکرایا تھا، جس پر وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے گھبرائی تھی، جس پر وہ اور کھل کر ہنسا تھا۔ یہ ایک اندھیرے کمرے کا منظر تھا جس پر ایک وجود کرسی پر بندہ کرا رہا تھا۔ اف، میری جان کو تکلیف ہو رہی ہے، کاش تم میرے رشتے سے انکار نہ کرتی تو آج تم میرے گھر کے میرے کمرے میں ہوتی، پھر اگر تم نے میری انسلٹ نہ کی ہوتی تو اس اندھیرے کمرے میں نہ ہوتی۔
ساری غلطیاں تو تمہاری اپنی ہیں میری جان، میرا تو کوئی قصور نکلتا ہی نہیں ہے۔ ایلی کمرے میں آتا مسکراتے لہجے میں بولا، جس پر وہ زخمی ہونٹوں سے مسکرائی تھی، جس سے اس کے ہونٹوں کے جبڑوں میں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ تمہارے وجود پر لعنت ہو، تمہیں تو میں دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ وہ بہت مشکل سے یہ چند الفاظ بولی تھی، جس پر ایلی نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ آہ! وہ درد سے چیخی تھی۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ میری جان، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، جب تم بدتمیزی کرتی ہو تو میرا میٹر گھوم جاتا ہے۔ اب رہنا تو تم نے اسی کرسی پر ہے، مرنے تو دوں گا نہیں میں تمہیں جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرتی، یہیں سڑتی رہو گی۔ وہ اس کا جبڑا ہاتھوں میں پکڑتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ زرکون کا سارا چہرہ نیلو نیل تھا، ہونٹوں کے کناروں پر خون سوکھ کر جم چکا تھا تو لمبے گھنگریالے بال کندھوں تک آ گئے تھے، جو بہت بے ڈنگے پن سے کاٹے گئے تھے۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نیند میں چلاتی وہ ایک دم سے اٹھی تھی، چہرہ پسینے سے تر و تر تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ وقت کو تلاش کرنے لگی تھی، جو گھر پر نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی اسٹڈی روم میں آئی، جو کہ خالی تھا۔ کیا وہ گھر پر نہیں آئے؟ وہ حیرت سے بڑبڑاتی ہوئی حنا کے روم میں آئی، جہاں وہ اپنی گڑیا سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لیٹتی ہوئی حنا کو ہگ کر گئی۔ وہ لڑکی اس کی کیا لگتی ہے، جو وہ اسے اتنی محبت سے پیش آ رہا تھا؟ وہ غصے سے دھیمے سے بولی تھی، چھچوڑے انسان، تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ جلن سے بڑبڑائی تھی۔ اف، وہ منظر تو میری آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا، کیسے اس کا ماتھا چوم رہا تھا، میرا اور حنا کا تو کبھی نہیں چوما۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی پیچو تاب کھا رہی تھی۔ حنان کافی دیر اس سڑک پر کھڑا رہا تھا، شاید اس کی نظروں کو کسی کے وجود کی تلاش تھی، جو آج 2 دن سے اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی بیچاری ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھتا ہوا بڑبڑایا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کمرے کا حشر نشر دیکھ کر چلایا تھا۔ وہ دوپہر کے 3 بجے گھر آیا تھا۔ کمرے کا حال دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس کی ساری پریس شدہ شرٹ، سوٹس وغیرہ زمین بوس تھے اور میڈم اور بیٹی ان پر کھڑی اچھل رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرے کپڑے نیچے کیوں پھینکے ہوئے ہیں؟ وہ غصے سے اسے باز پریس کرنے لگا تھا، جو بالوں کی اونچی پونی بنائے بڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم کھیل رہے تھے۔ وہ مغرور تاثر سے گردن اکڑا کر بولی، تم میرے کپڑوں پر چڑھی کھیل رہی تھی؟ What the hell is this؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ آپ کے کپڑے تو خود ہی باہر آ گئے تھے بابا۔ ماما کبرڈ میں چھپی تھی تو ان کے سارے کپڑے بھی باہر آ گئے تھے، اس میں ماما بیچاری کا تو کوئی قصور نہ ہوا نا۔ حنا نے اپنے باپ کے قریب آتے ہوئے سنجیدگی سے باپ سے زرگون کی طرح کی۔ میرے کپڑے اگر باہر آ ہی گئے تھے تو تم دونوں نے انہیں اندر رکھنے کی بجائے ان پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی کھیل تھی؟ وہ زرگون کو دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، جس پر اس نے ناک چڑھا کر اسے چڑھایا تھا، جیسے اس کی کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مس مرضی، میرے سارے کپڑے واش کر کے انہیں پریس کر کے دوبارہ انہیں کی جگہ پر رکھو۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا بھینچے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تو زندگی میں اپنے کپڑے نہیں دھوئے تو آپ کیسے دھوں؟ ویسے بھی ہمارے پیر صاف ستھرے تھے، کون سے گندے تھے؟ نیچے کارپیٹ تھی، کپڑے گندے تو نہیں ہوئے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی، میں زیادہ بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی سے کپڑے پکڑو اور جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصہ ہوا تھا۔ میں نہیں دوں گی، وہ ضد بڑے لہجے میں بولی۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہارے کپڑے ساتھ کیوں نہیں گرے تھے؟ صرف میرے کپڑے ہی کیوں کبرڈ سے گرے؟ وہ سنجیدگی سے اس کے نقوش کو دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا، بابا ماما سے ایسے کام نہیں ہوتے، آپ اقصیٰ سے کہہ دیں، وہ کر دے گی، یا لانڈری کے لیے دے دیں، ماما بیچاری کیا کیا کریں۔ حنا نے چھوٹی سی ناک سکوڑتے ہوئے ماں کی پھر سے فیور کی۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں سن لیا نا آپ نے، ویسے بھی برتن دھونے سے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، دوسرا میں کوئی ملازمہ نہیں، تیسرا میں بالکل بھی کسی کی بات نہیں مانتی، جو دل چاہتا ہے وہی کرتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی کافی غصے اور مغرور تاثر سے بولی، تمہیں تو آ کر سیدھا کروں گا، خیر ابھی تو مجھے کہیں جانا ہے، اس لیے تمہاری بچت ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے کہتا واش روم میں گھس گیا۔ بڑے نواب صاحب بنے پھرتے ہیں، 3 شادیاں کرنی بڑے میاں نے، کہیں وہ چوتھی بیوی تو نہیں تھی؟ خیر پتہ تو لگا کر ہی رہوں گی، بلکہ زندگی اجیرن کر دوں گی، تمہاری دھوکے باز انسان۔ وہ پیر پٹک کر کہتی باہر بالکنی میں چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑی حنا نے حیرت سے اپنی ماں کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔